अस्सलाम वालेकुम। इतने चुप चुप क्यों रहते हो बादशाहो, कुछ गल शल किया करो। ऐसे ज़ुबान सीकर बैठे रहोगे तो जेल में वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जेल में इस वक्त तफरीह का वक्फा था और कैदी खुले मैदान में मुख्तलिफ खेल खेल कर अपना दिल बहला रहे थे। सल्लू का शुमार ख़तरनाक मुजरिमों में होता था, इसलिए उसे सबसे अलग थलग काल कोठड़ी में रखा गया था और इब्तदाई अयाम में उसे उसकी कोठड़ी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला जाता था। अंधेरी और सेलन ज़दा काल कोठड़ी के चंद दिनों ने ही उसके दिमाग के बहुत से कीड़े झाड़ दिए थे और वो एक नफ़रत में डूबे हुए दुश्मन की हैसियत की बजाय मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगा था। सोच की इस तब्दीली के बहुत से मुहर्रकात थे, जिनमें सबसे पहला मुहर्रिक तो ये सवाल था कि उसे वज़ीर आला के बेटे के वलीमे में उसके मुखालिफ सियासी लीडर के कत्ल के लिए क्यों चुना गया था। इस भरी पूरी महफिल में मुतअद्दिद सिक्योरिटी गार्ड अहलकारों की मौजूदगी में वो एक शख्स को कत्ल करने के बाद कैसे बच कर निकल सकता था, और अगर ये मुमकिन ही था तो बैकडोर और मददगार जिन्हें इस वारदात के बाद उसे जाए वकूआ से फरार करवाना था, ऐन मौका पर किधर गायब हो गए थे। और वो आदमी कौन था जो उसकी नाकामी के बाद उसे शूट कर देना चाहता था। उसने खुद देखा था कि वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसकी नाकामी के बाद उसे गोली मारने की कोशिश की थी, और अगर ऐन वक्त पर एक दूसरा आदमी उसे छाप ना लेता तो उसकी जान जाना यकीनी थी। गिरफ्तारी के बाद उसे उसकी फ़र्द जुर्म सुनाने वालों ने इस हकीकत से भी आगाह किया था कि भारत में उसकी परवरिश ख़ास मकासद के तहत की गई थी, इसलिए वो खुद अपने वतन और हम वतनों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया था। उसे ये भी बताया गया था कि उसकी शख्सियत के नज़रों में आ जाने के बाद उसे अपना कहने वालों ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश फरमाई थी। इधर वो वज़ीर आला के मुखालिफ सियासी लीडर को गोली मारकर हलाक करता, उधर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ज़रिए उसका काम तमाम कर दिया जाता। भारतीयों के इस सफ़ाकाना रवैये ने उसे ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझा दिया था। उसे समझ नहीं आता था कि वो दोनों मुल्कों में से किसे सही समझे और किसे गलत। उसने इंटेलिजेंस वालों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपनी ज़ुबान नहीं खोली थी और मुसलसल खामोश रहा था। इस खामोशी के बावजूद उसे जेल की काल कोठड़ी में धकेल दिया गया था, क्योंकि जानने वाले जानते थे कि उसने कोई और जुर्म चाहे ना किया हो, लेकिन भारत का एजेंट तो वो बहरहाल है। सिलन ज़दा तारीख कोठड़ी में उसके दिन बहुत तकलीफ़ में गुजर रहे थे, और इब्तदाई दो चार दिन तो वो इंसानी शक्ल क्या आवाज़ के लिए भी तरस कर रह गया था। बस कोई शख्स चुपके से कोठड़ी के दरवाजे के नीचे से खाना अंदर सिरका देता था, जिसे वो जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए किसी न किसी तौर थोड़ा बहुत खा लेता था। उसे इस अजियत से जुज़वी तौर पर कई दिन बाद निजात मिली और इतनी इजाज़त दे दी गई कि वो तफरीह के वक्फे में घंटा भर के लिए अपनी कोठड़ी से बाहर खुले मैदान में आ सकता है। घंटे भर की ये छूट उसे गनीमत मालूम हुई थी, लेकिन इस एक घंटे में उसने कभी किसी खेल में हिस्सा लेने या किसी दूसरे कैदी से बातचीत करने की कोशिश नहीं की थी। चंद एक कैदियों ने खुद से उससे बातचीत करने की कोशिश की भी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो वो पीछे हट गए। लेकिन ये एक शख्स था जो किसी जोंक की तरह उससे चिमट कर रह गया था, और हर रोज़ तफरीह के इस वक्फे में उससे बातचीत और छेड़छाड़ करना अपना फ़र्ज़ समझता था। अपनी उलझी हुई सोचों में गुम रहने वाले सल्लू ने कभी उसकी बातों पर रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था। सुना है तू दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, लेकिन तेरी भोली शक्ल देखकर दिल नहीं मानता। सच बता, कुछ किया भी था या इन साले पुलिस वालों ने तुझे ऐसे ही भर्ती के लिए पकड़ लिया है? ये साले बड़े वो हैं। उसने एक बड़ी सी गाली दी। असल मुजरिमों के तो करीब जाते हुए इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं, लेकिन नौकरी बचाने के चक्कर में बेगुनाहों को पकड़कर गिनती पूरी कर देते हैं। इनको अपनी कारकर्दगी भी तो जाहिर करनी होती है। उसने एक बार फिर एक मोटी सी गाली जुमला पुलिस अहलकारों को दी। सल्लू ने उसकी किसी बात की तरदीद या तस्दीक करने की कोशिश नहीं की और यूं ही ठुस सा बैठा रहा। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो इस शख्स की बातें ना सुन रहा हो या फिर उसे इसकी बातों से उलझन हो रही हो, लेकिन फिर भी वो उससे गुरेज़ां था। तो इसलिए कि उसे शक था कि कहीं ये शख्स किसी खुफिया इदारे के लिए जासूसी का काम ना कर रहा हो।
اسے معلوم تھا کہ جیلوں میں بعض قیدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتظامیہ یا پھر کسی اور ادارے کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ قیدی اس اعتبار سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ دوسرے قیدی انہیں اپنا ساتھی تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے بہت سے راز اگل ڈالتے ہیں اور بعد میں یہ چیز ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ سلو کا سینہ بہت سے رازوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں کوئی نہیں اگلوا سکا تھا، اس لیے اسے بجا طور پر شک تھا کہ اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے کے باوجود اگر یہ شخص زبردستی اس کے گلے پڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ دیکھ بھائی، بات سن، تجھ پر جو الزام لگا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ تو 2-4 سال کی جیل کاٹ کر آزاد ہو جائے۔ تیری تو ساری زندگی جیل میں سڑتے ہوئے گزر جائے گی، یا اگر باہر نکلا بھی تو ایسی عمر میں نکلے گا کہ تیرے لیے اپنی روٹی کمانا بھی مشکل ہو جائے گا اور تو سڑکوں پر آوارہ کتوں کی طرح ایڑیاں رگڑتا ہوا پھرے گا۔ وہ غیر محسوس طور پر سلو کے بالکل قریب کھسک آیا تھا اور دھیمی آواز میں بڑی ہمدردی سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا غرض ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں؟ سلو نے پہلی بار اس کی کسی بات کا جواب دیا، لیکن لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ مجھے تیری بھری جوانی پر رحم آتا ہے۔ اب تیری عمر ہی کیا ہے؟ بہت ہوا تو 20-21 کا ہوگا۔ سچ کہوں تو ابھی تیرے کھیلنے کودنے اور عیش کرنے کے دن تھے اور تو آ کر بیٹھ گیا ہے اس جیل میں، وہ بھی دہشت گردی کے الزام میں۔ چ چ چ بڑا دکھ ہوتا ہے تجھے دیکھ کر، دل چاہتا ہے کہ تیرے لیے کچھ کروں۔ اس کا لہجہ ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اس نے سوچ لیا کہ آج اس شخص سے بات کر کے اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، چنانچہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں تم اعتماد کے لائق ہو بھی یا نہیں۔ اس کا انداز سلو کو بڑا معنی خیز محسوس ہوا، لیکن یہ بات اپنے کسی انداز سے ظاہر نہ ہونے دی اور بے نیازی سے بولا، یہ فیصلہ تو تمہیں خود کرنا ہوگا۔ میں بھلا تمہیں اپنے بارے میں کیا گارنٹی دے سکتا ہوں؟ میں تمہارے پاس مدد کی درخواست لے کر بھی نہیں آیا ہوں، اس لیے تمہاری اپنی مرضی ہے کہ مجھ پر اعتماد کرو یا نہیں۔ میری طرف سے بہرحال کوئی اصرار نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اپنا دل بولتا ہے کہ تم پر اعتبار کر لوں، اس نے جواب دیا۔ اس بار سلو خاموش رہا۔ یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، اس نے سلو کا ہاتھ پکڑ کر بڑی رازداری سے اپنی جیب پر لگایا۔ سلو ہاتھ لگتے ہی بری طرح چونک گیا۔ اس کے تربیت یافتہ مشتاق ہاتھوں نے فوراً ہی بھانپ لیا تھا کہ اس کے ہاتھوں نے جس سخت چیز کو چھوا ہے وہ کوئی ریوالور ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے ہمدرد کو دیکھنے لگا۔ میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے مل کر جیل سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں کھیل شروع ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ بھاگ سکتے ہو۔ اس کی پیشکش ایسی تھی کہ سلو ہکا بکا رہ گیا۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ صورت سے خطرناک لگنے والا یہ قیدی اسے ایسی پیشکش کرے گا۔ تمہارے پاس زیادہ سوچنے کی مہلت نہیں ہے۔ تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہاں سے بھاگو گے یا ساری زندگی اس جیل میں سڑتے ہوئے برباد کرو گے۔ وہ دیکھو وہاں کھیل شروع بھی ہو گیا ہے۔ اس نے فٹ بال کھیلتے ہوئے قیدیوں کی سمت اشارہ کیا۔ ان کے درمیان کھیلتے کھیلتے اچانک ہی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑائی اتنی بڑی کہ آپس میں گتھم گتھا کئی قیدی خونم خون ہو گئے۔ کسی کا سر پھٹا تو کسی کا ہونٹ، کسی کی ناک سے خون بہہ نکلا تو کوئی اپنے ہاتھ پیر سہلانے لگا۔ پہرے پر موجود سپاہیوں نے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی تو کچھ قیدیوں نے ان کی بندوقیں چھین لیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی۔ قیدی ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ سپاہیوں کی سیٹیاں اور چیختی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ان سب آوازوں پر سب سے بھاری آواز اس ایمرجنسی الارم کی تھی جو جیل میں بجایا جا رہا تھا۔ سلو دم بخود سا کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ لمحوں میں جیسے سب کچھ الٹ پلٹ کر رہ گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، یہ یہاں سے بھاگنے کا سب سے سنہری موقع ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے قیدی نے اس کا ہاتھ تھام کر تیز سرگوشی کی اور اسے ایک طرف کھینچنے لگا۔ انگشت بدنداں سلو کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ساتھی قیدی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس پر جو الزامات ہیں ان کے باعث وہ جیتے جی جیل کی زندگی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اگر اتفاق سے 30-40 سال بعد آزاد ہو بھی گیا
تو اس حال میں نہیں ہوگا کہ زندگی سے کوئی لطف کشید کر سکے۔ اس کی ان باتوں میں حقیقت تھی، اور خود وہ بھی قید کے ان چند دنوں میں اس نہج پر سوچتا رہا تھا، اور اگر اب قسمت سے اسے زندگی کی طرف جانے کا ایک موقع مل رہا تھا تو وہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لالچ نے اس کے قدموں میں پھرتی پیدا کر دی، اور وہ اپنے نجات دہندہ کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ ان کا رخ جیل کی اس دیوار کی طرف تھا جہاں ان سے پہلے ہی کئی قیدیوں نے پہنچ کر کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ان قیدیوں کے ہاتھوں میں بیلچے، پھاوڑے اور کدالیں وغیرہ موجود تھیں، جن سے پے در پہ ضربیں لگا کر وہ دیوار میں شگاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قیدیوں کے پاس اتنی بروقت ان چیزوں کی موجودگی سے ظاہر تھا کہ منصوبہ بہت پہلے سے تیار تھا اور ابھی صرف موقع پیدا کیا گیا تھا۔ منصوبہ سازوں نے اتنی چالاکی سے کام لیا تھا کہ کئی سپاہیوں کی رائفلیں چھین کر انہیں بے بس کر دیا تھا، اور وہ دھواں دھار فائرنگ کرتے ہوئے دیوار توڑنے والوں کو کور دے رہے تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس فائرنگ سے پولیس والوں کے ساتھ ان کے ساتھی قیدی بھی زد میں آ سکتے ہیں۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا، اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی فرار کی کوشش میں تھے جو اس سازش میں شامل نہیں تھے۔ ہم ادھر سے کمند ڈال کر باہر نکلیں گے، ورنہ اگر اس دیوار تک جانے کی کوشش کی تو مارے بھی جا سکتے ہیں۔ دیوار مضبوط ہے، جانے ٹوٹ بھی سکے یا نہیں۔ اوپر سے وہ لوگ دھواں دھار فائرنگ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی گولی بھی لگ سکتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے سلو کے ساتھی قیدی نے اس سے کہا، اور پہلو کی دیوار کی طرف رخ موڑ لیا۔ سلو بھلا کیا کہتا، وہ تو اس کے رحم و کرم پر تھا اور آزادی کے لیے صرف اور صرف ایک چانس لے رہا تھا، ورنہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ منصوبہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اسے تو بس اس شخص پر ہی انحصار کرنا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کئی دوسرے قیدیوں سے ٹکراتے پہلو کی دیوار کے قریب پہنچے تو اس شخص نے اپنی قمیض اٹھا کر کمر سے بندھی ہوئی ایک مضبوط رسی پھرتی سے کھول کر ہاتھ میں پکڑی۔ رسی کے سرے پر بڑا سا آنکڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے رسی گھما کر پوری قوت سے اس دیوار کی طرف اچھالی تو آنکڑا دیوار میں پھنس گیا۔ چلو پہلے تم اوپر چڑھو، اس نے سلو کو اشارہ کیا تو وہ پھرتی سے حرکت میں آ گیا۔ رسی کی مدد سے بلند دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا اس کے لیے بہت معمولی سی بات تھی، اور اتنی آسانی سے آزادی حاصل ہونے کے خیال نے اس کے اندر جوش و ولولہ بھر دیا تھا۔ رسی کا سرا تھام کر وہ بندر کی سی پھرتی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اسی وقت اسے رائفل چلنے کی زوردار آواز سنائی دی، اور گولی شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزری۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دو قیدی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موجود رائفل سے دھواں نکل رہا تھا۔ دوسرے کی پوری کوشش تھی کہ اس سے رائفل چھین لے۔ اس کشمکش کے دوران ہی وہ بلند آواز سے چیخا، سلیم واپس اتر جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ سلو تذبذب میں مبتلا تھا۔ چند لمحوں کی دوری پر آزاد فضا تھی، لیکن نیچے سے کوئی اسے پکار رہا تھا کہ اگر وہ نیچے نہ اترا تو مارا جائے گا۔ لمحہ بھر قبل ہی اس نے موت کو اپنے سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتے دیکھا تھا، اس لیے ٹھٹک گیا تھا۔ اس کا یہ رکنا محض چند سیکنڈ کا ہی تھا، لیکن اس کی تیز نظروں نے فوراً ہی دیکھ لیا تھا کہ اسے بھاگنے کی ترغیب دینے والے قیدی نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا ہے، اور ریوالور کا رخ اسی کی طرف ہے۔ اب بھاگنے کا موقع نہیں تھا، نہ ہی وہ گولی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے باقی ماندہ فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہیں سے ریوالور بردار پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اسے چھلانگ لگاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی فائر داغ دیا۔ فائر کی بلند آواز کے ساتھ ہی فضا میں ایک انسانی چیخ بھی بلند ہوئی اور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ ہر طرف ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ شور ایسا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے باوجود سلو نے ریوالور سے کیے گئے فائر کی آواز بہت اچھی طرح سن لی تھی، شاید اس لیے کہ ریوالور چلانے والے نے اس گولی پر اس کا نام لکھ کر بھیجا تھا۔ مگر بالکل آخری لمحات میں ایک معجزہ سا رونما ہوا۔ اس کے اور گولی کے درمیان ایک انسانی جسم اڑتا ہوا آ کر حائل ہو گیا، اور فضا اس کی دردناک چیخ سے گونج اٹھی۔ سلو کے قدم زمین پر ٹکے تو اس نے اس انسانی جسم کو اپنے قدموں میں زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ بے حد تکلیف میں ہے اور شاید ہی بچ سکے۔ ریوالور پھینک کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، ورنہ تمہارا انجام تمہارے ساتھی سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ یہ غراتی ہوئی آواز اس دوسرے قیدی کی تھی جو کچھ لمحوں قبل رائفل بردار قیدی سے برسر پیکار تھا، مگر اب اس نے سارا کھیل ہی الٹ دیا تھا۔ وہ نہ صرف رائفل اپنے قبضے میں لے چکا تھا
بلکہ اس کی طرف بڑھتی موت کی راہ میں اپنے مد مقابل کو اچھال کر حائل کر دیا تھا، اور اب اس شخص کو رائفل کی زد میں لیے کھڑا تھا جو سلو سے اس کا ہمدرد اور نجات دہندہ بن کر ملا تھا۔ لیکن لمحہ بھر قبل ہی اس نجات دہندہ نے موت کے ہر کارے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم کون ہو؟ ریوالور بردار نے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ حیران بھی نظر آ رہا تھا، جیسے جو کچھ ہوا ہو وہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ کسی قسم کی مداخلت کی امید نہیں رکھتا تھا۔ تمہارے لیے میں جہنم کا فرشتہ ہوں۔ اگر تم نے ریوالور پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو میں تمہیں تمہارے ساتھی کے پیچھے جہنم روانہ کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسا قطعی پن تھا کہ ریوالور بردار نے مزید پس و پیش سے کام نہیں لیا اور ریوالور پھینک کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ اس کا پھینکا ہوا ریوالور اس کے ساتھی کے قریب جا کر گرا، جس کا جسم اب تڑپنا چھوڑ کر ساکت ہو چکا تھا، اور یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ سلو سکتہ زدہ سا کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن فی الحال تجزیہ کرنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس الجھن نے تو اسے اس ساری افراتفری اور ہنگامے سے بھی بے نیاز کر دیا تھا جو اس کے ارد گرد جاری تھا۔ اب واپس چلو، رائفل بردار نے حکم جاری کیا تو ہاتھ اٹھائے شخص کو ناچار پلٹنا پڑا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے سلیم؟ دوسرا حکم سلو کے نام جاری ہوا تو اس نے دزدیدہ نظروں سے مردہ قیدی کے قریب پڑے ہوئے ریوالور کو دیکھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جیل سے نکل کر آزاد فضاؤں میں جانے کے خیال سے اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس کر رہا تھا، اور اب وہ شخص اسے واپس انہی اندھیروں کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کا دم گھٹتا تھا۔ لیکن کمال یہ تھا کہ اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے نے یقینی طور پر 2 مرتبہ اسے موت کے منہ میں جانے سے بچایا تھا۔ ایک بار اس وقت جب وہ رسی سے لٹکا دیوار کی بلندی کو سر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور رائفل کی گولی اس سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی تھی، اور دوسری بار بھی اس نے عین اس وقت اس کی جان بچائی جب وہ ریوالور کی گولی کا نشانہ بننے والا تھا۔ اسے لگا کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ 2 بار اپنی جان بچانے والے شخص کے ساتھ کچھ برا کر سکے، لیکن یہ بھی تو آسان نہیں تھا کہ وہ آزادی کے اتنے قریب آ کر ایک بار پھر زندہ میں لوٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نجات کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ریوالور اپنے قبضے میں کر کے کسی طرح رائفل بردار کو زیر کر لے اور ایک بار پھر اس رسی سے لٹک کر اوپر چڑھ جائے جو اسے جیل کی 4 دیواری کے دوسری طرف لے جا سکے۔ اس کے اندر چھڑی جنگ شاید اسے آزادی کی طرف جانے والے راستے کا انتخاب کرنے کی راہ دکھاتی، لیکن فیصلہ ہونے سے قبل ہی اس نے ایک ہاتھ کو آگے بڑھا کر ریوالور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ریوالور اٹھانے والے نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بولا، چلو یار، کیا سوچ رہے ہو؟ سلو کے پاس آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیے اور سر جھکائے آگے بڑھنے لگا۔ 4 افراد پر مشتمل اس قافلے کا ہر شخص ارد گرد پھیلی افراتفری سے مکمل بے نیاز تھا۔ البتہ ان میں سے ہر ایک کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیل انتظامیہ اس وقت پوری طرح متحرک ہو چکی ہے اور مشکل ہی ہے کہ قیدیوں کے فرار کا منصوبہ کامیاب ہو سکے۔ قیدیوں ہی کے حلیے میں موجود ان 2 افراد کے زیر ہدایت چلتے ہوئے وہ لوگ جیل کی عمارت کے جس حصے میں پہنچے وہ دفاتر پر مشتمل تھا، اور وہ دونوں جس بے دھڑک انداز میں انہیں وہاں لائے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے جسم پر لباس تو بے شک قیدیوں والا ہے، لیکن وہ انتظامیہ سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک باوردی اہلکار والے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہونے پر اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سامنے ہی کرسی پر جو شخص براجمان تھا اس کے بیج پر DIG کے الفاظ کندہ تھے، جبکہ SP اور DSP بھی اسی کمرے میں پائے جاتے تھے، اور ان کی نظریں اس سکرین پر جمی ہوئی تھیں جس پر جیل کے مختلف حصوں کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے کانوں پر ہیڈ فون چڑھا رکھے تھے اور وقتاً فوقتاً احکامات جاری کر رہے تھے۔ کامیاب واپسی مبارک ہو۔ DIG نے مسکرا کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ آپ کو بھی مبارک ہو سر، آپ کا مجرم آپ کے حوالے ہے، اور ہم انعام میں اپنے ساتھ اسے لے جا رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، رائفل بردار نے جواب دیا تو DIG ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اور کچھ افسوس سے بولا، یہ شخص اصل مجرم کہاں ہے؟ اصل مجرم تو ریاض انور ہے جس نے اس جیسے گنڈے کو اپنی ضرورت کے لیے پالا، اپنے کام نکلوائے اور اب اسے یہاں سے نکال لے جانے کے چکر میں تھا۔ اگر کرنل صاحب کی طرف سے اس سازش کا انکشاف نہ کیا جاتا تو آج غضب ہی ہو جاتا۔
لیکن اب مجھے امید ہے کہ اس جیل سے ایک بھی قیدی فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اور ہم اپنی صفوں میں شامل کالی بھیڑوں تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈی آئی جی کی زبان سے ریاض انور کا نام سن کر خطرناک صورت قیدی اور سلو دونوں ہی چونک پڑے۔ دونوں ہی کے لیے یہ نام شناسا تھا، اور فرق صرف اتنا تھا کہ سلو کو علم نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے ریاض انور موجود ہے، جبکہ دوسرا جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا ریاض انور کی سرپرستی میں کر رہا تھا۔ کیوں بھائی شہباز، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ تمہیں جیل سے فرار کروانے کا یہ منصوبہ تمہارے باس ریاض انور نے ہی بنایا تھا نا، اور اس نے ہی تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے نہایت چالاکی کے ساتھ سلو کو بھی ٹھکانے لگا دینا۔ ڈی آئی جی نے بالکل اچانک ہی سلو کے ساتھ موجود قیدی کی طرف رخ کرتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ جواباً خاموش رہا، لیکن اس کی جھکی نظروں اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ جو کچھ کہا گیا وہ غلط نہیں تھا۔ سلو اس انکشاف کو سن کر انگشت بدنداں رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریاض انور کون ہے اور اس کی ڈوریاں کن ہاتھوں میں ہیں۔ اگر ریاض انور نے اس کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ حکم وہاں سے صادر ہوا ہے جنہوں نے برسوں اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں۔ تم کوئی جواب کیوں نہیں دیتے شہباز؟ سچ بولو، یہ ریاض انور ہی کا کارنامہ ہے نا؟ ڈی آئی جی سلو کی کیفیت سے بے خبر فرار کی کوشش کرنے والے قیدی سے مخاطب تھا۔ اب میں کیا بولوں سر، آپ کو تو لگتا ہے سب بات کی پکی انفارمیشن ہے۔ ابھی ہم یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے تو سیدھے ریاض صاحب کی خدمت میں پہنچتے۔ ان سے اچھا خدمت کا صلہ کوئی نہیں دیتا، اور ابھی تو اگر بیچ میں یہ لوگ نہیں کودتے تو ہم انعام کے بھی حقدار ہو جاتے۔ ریاض صاحب نے کہلوایا تھا کہ اس سالے کو اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار کرو، اور جب یہ راضی ہو کر ساتھ چل پڑے تو عین وقت پر اسے کسی پولیس والے کی رائفل سے اڑا دینا، تاکہ ہر طرف یہی خبر پھیلے کہ سلیم عرف سلو جیل سے بھاگنے کی کوشش میں پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا۔ اس نے نہایت بے خوفی سے اعتراف کرتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سلو کو ہلا کر رکھ دیا، اور مارے تیش کے اس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ ممکن تھا کہ وہ تیش کے مارے شہباز پر ہی حملہ کر دیتا، لیکن فوراً ہی ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے آ لگی۔ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، اس شخص نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اسے مل جائے گی۔ اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تمہاری قسمت کا فیصلہ کہیں اور ہوگا۔ اس کے عقب میں کھڑا ہو کر یہ سب کچھ کہنے والا شخص وہ تھا جس نے کچھ دیر قبل اس کے ریوالور ہتھیانے کے ارادے کو ناکام بنایا تھا۔ سلو دوسری بار اس کے اپنے ارادے کی راہ میں رکاوٹ حائل کرنے پر اندر سے جھنجھلا کر رہ گیا، لیکن فی الحال کچھ کرنے سے قاصر تھا، اس لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ اوکے سر، ہمارا کام مکمل ہوا، ہم چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے معاملات خود بہتر طور پر نمٹا لیں گے۔ رائفل بردار نے ڈی آئی جی سے اجازت چاہی۔ شور، ڈی آئی جی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ کرنل صاحب کا ایک بار پھر میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ آئی جی صاحب کی غیر موجودگی میں مجھ پر آنے والی یہ بلا ٹل گئی۔ وہ بہت ممنون دکھائی دے رہا تھا، اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا کہ آئی جی صاحب ہفتے بھر کے لیے چھٹی لے کر اپنا چیک اپ کروانے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں جو کچھ بھی ہوتا اس کی ذمہ داری اس کے شانوں پر ہی آ جاتی۔ ڈی آئی جی سے الوداعی کلمات ادا کر کے وہ دونوں سلو اور شہباز کو لے کر باہر نکلے تو باہر بہت سے پولیس والے ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر شہباز کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالیں، اور پھر وہ 3-4 افراد کے ٹھڈوں اور لاتوں کی برسات میں وہاں سے لے جایا جانے لگا۔ ان تینوں کے ساتھ صرف 2 پولیس والے باقی رہ گئے۔ اسے بھی ہتھ کڑی لگانی ہے سر؟ ایک پولیس والے نے سلو کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے ہم اپنا مہمان بنا کر لے جا رہے ہیں، اور مہمانوں کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی، رائفل بردار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، جیسی آپ کی مرضی، آپ کے لیے گاڑی تیار ہے، اس نے مؤدبانہ جواب دیا، اور پھر ان تینوں کو اپنی رہنمائی میں لے کر آگے بڑھا۔ سلو سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، البتہ اندر کمرے میں ہونے والی گفتگو سے اس نے یہ اندازہ قائم کر لیا تھا کہ اب اس کا واسطہ فوج سے بڑھنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ اس پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے؟ یہ اپنی جگہ ایک الجھن تھی۔ جدید ماڈل کی اس گاڑی کے شیشے بلٹ پروف اور ٹینٹڈ تھے، چنانچہ باہر سے کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا
کہ گاڑی میں 3 ایسے افراد سوار ہیں جن کے جسموں پر قیدیوں والا لباس ہے۔ گاڑی انہیں لے کر وہاں سے روانہ ہوئی تو جیل میں مچی بھگدڑ میں خاطر خواہ کمی ہو چکی تھی اور لگتا تھا کہ جیل حکام حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سلو نے گیٹ سے باہر گاڑی نکلنے پر حیرت زدہ نظروں سے ان راستوں پر نظر دوڑائی جس پر لوگ آزادانہ چلتے پھرتے تھے، لیکن وہ اس آزادی سے محروم تھا، اور کچھ دیر قبل دو بار مرنے سے بچنے کے بعد ایک بلٹ پروف گاڑی میں انجان لوگوں کے ساتھ نہ جانے کس انجان منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو۔ ہسپتال کے خنک اور اجلے ماحول میں آنکھ کھلنے پر مشابرم خان نے میجر اسفندیار کو اپنے سامنے پایا۔ اس کے چہرے پر بڑی جاندار اور پرخلوص مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اپنائیت کا احساس تھا۔ شکریہ میجر صاحب، مشابرم خان جواب میں محض اتنا ہی کہہ سکا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میجر اسفند کرسی سرکا کر اس کے بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، وہ بہت زیادہ نکاہت محسوس کر رہا تھا، لیکن اظہار ضروری نہیں سمجھا۔ تم قابل فخر ہو مشابرم خان، تم نے جس طرح اپنی جان کی بازی لگا کر اس بھیڑیے کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے ہم سب تمہارے احسان مند ہیں۔ میجر کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اور اگر فرض کی ادائیگی میں میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے غم نہیں ہوتا۔ بیکار جینے سے کچھ کر کے مر جانا بہتر ہوتا ہے۔ اس نے مضبوط لہجے میں پہلا طویل جملہ بولا۔ جان دینا اور لینا ہمارے ہاں اب کوئی بڑی بات نہیں رہی ہے۔ لوگ معمولی رقم سے لے کر مذہب، سیاست، زبان، غیرت اور جانے کن کن بنیادوں پر اس مشکل مرحلے سے گزر جاتے ہیں، لیکن ایسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا ادراک ہو کہ وہ جان جیسی قیمتی شے کی بازی ناحق نہیں لگا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم اس حال کو کس وجہ سے پہنچے تھے؟ تمہیں اس خنجر سے زخم لگا تھا جس کی زد میں لے کر تم بشیر اکبر کو اس کے ٹھکانے سے نکال کر ہم تک لائے تھے۔ وہ خنجر زہر آلود تھا اور اس کا زہر تمہارے سارے جسم میں پھیل گیا تھا۔ ڈاکٹرز کو تمہاری جان بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنی پڑی ہیں، تب جا کر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ خنجر زہر آلود ہے۔ اسے میں نے بشیر اکبر کے ملازم سے چھینا تھا اور اس سے جھڑپ کے دوران ہی مجھے زخم آیا تھا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں وہ خنجر دیکھ کر بشیر اکبر اتنا خوفزدہ کیوں ہو گیا تھا کہ بے چون و چراں اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا چلا گیا تھا۔ خود اپنی کیفیت بھی اسے سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ جسم میں سرایت کرتے زہر کا ہی اثر تھا کہ وہ نڈھال سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس وقت تو اس نے اپنی کمزوری کے بارے میں یہی گمان کیا تھا کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے، لیکن اب حقیقت کھلی تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے اس پر احسان کیا اور قوت ارادی کو اتنی مضبوطی بخشی کہ وہ حالات سے بخیر و خوبی نمٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم بھی خنجر کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن خوش قسمتی سے ڈاکٹر نے تمہیں دیکھتے ہی کیفیت سے اندازہ لگا لیا کہ تم پر زہر کا اثر ہوا ہے۔ بعد میں بشیر اکبر سے تفتیش کی تو اس نے خنجر کی حقیقت بتائی۔ اس قسم کے خنجر اس کے چند مخصوص محافظوں وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ بشیر اکبر کے حکم پر اور اس کی حفاظت کی خاطر وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو وہ اپنے خاص کاموں کے لیے بھی استعمال کرتا تھا۔ ان لوگوں کی اس نے اس طرح برین واشنگ کر رکھی تھی کہ اگر ان کے لیے اپنے مشن سے صحیح سلامت واپس لوٹنا ممکن نہ ہو اور پکڑے جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو وہ بلا جھجک خود سوزی کر ڈالتے تھے۔ اسی لیے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ آج کل لوگوں کے لیے جان لینا اور دینا دونوں ہی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرا شمار ان خوش قسمتوں میں ہوتا ہے۔ کمزوری اور خون کی کمی سے زرد پڑتے مشابرم خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ البتہ میجر اسفند کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بڑی جاندار اور بھرپور تھی۔ تم خوش قسمت بھی ہو اور دلیر بھی، ورنہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ بشیر اکبر کو اس کی کھچار سے یوں نکال لایا جائے کہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ میجر نے ایک بار پھر کھل کر اسے سراہا۔ لیکن بعد میں تو ہنگامہ کھڑا ہوا ہوگا۔ اس کے محافظوں کے انجام اور میرے فرار نے بہت سے سوال اٹھائے ہوں گے۔ کیا اس صورتحال پر اس کے عقیدت مند مشتعل نہیں ہوئے؟ وہ جسمانی طور پر نڈھال تھا، لیکن دماغ نے تیزی سے کام شروع کر دیا تھا۔
اس لیے اس قابل تھا کہ سوالات اٹھا سکے۔ اس سلسلے میں ہماری بشیر اکبر کے نائب سے ڈیل ہو گئی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو یقین دلائے گا کہ بشیر اپنی مرضی سے گیا ہے۔ بشیر کے بعد اسے وہاں اتنا اثر و رسوخ حاصل ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو شک ہوا بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر کسی نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن وہ اس بات پر راضی کیسے ہوا؟ مشابرم خان کو حیرت ہوئی۔ اقتدار کے لالچ میں میجر مسکرایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے خون کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ایسے میں اگر بشیر اکبر کے نائب نے ہمارے ساتھ ساز باز کر لی تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں پھر بھی حیران ہوں کہ یہ ڈیل ہوئی کیسے؟ مشابرم خان کی الجھن و حیرت اپنی جگہ قائم تھی۔ اس کے لیے مجھے تمہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ تم نے جو عرصہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے گزارا ہے، اس عرصے میں ہم نے بشیر کے سارے کسبل نکال کر اس سے نہ صرف بہت سی معلومات حاصل کی ہیں بلکہ معاملات کو بھی تیزی سے نمٹایا ہے۔ بشیر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ نسلاً یہودی ہے اور بچپن سے اسے ایسی تربیت دی گئی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہر بات کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ نو عمری میں ہی اپنے بزرگوں اور مذہبی پیشوا کے سامنے اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ عظیم اسرائیل کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دے گا اور یہود کے سب سے بڑے دشمن مسلمین کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جو اس کے لیے ممکن ہو۔ اپنی مخصوص تربیت اور ارادوں کے ساتھ اس نے بہت نو عمری میں یہاں ڈیرا جما لیا اور اپنی چالاکی اور ذہانت سے کام لے کر آہستہ آہستہ ایسا مقام حاصل کر لیا کہ بے شمار لوگ اس کے شہر میں گرفتار ہو گئے۔ وہ ان شہرزدہ لوگوں کو اسلام کے نام پر ایسی تعلیمات دیتا رہا جن سے اسلام کا دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے اتنی ہوشیاری سے اس کام کو انجام دیا کہ معصوم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ان کی برین واشنگ کر کے انہیں اسلام کی حقیقی روح سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں سے مخالفت کی آواز اٹھی بھی تو اسے گمراہ و متعصب قرار دے کر اس کے خلاف نام نہاد جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ بشیر ایک بڑے طبقے کو اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو کر ایک طرف تو اسلام دشمنی نبھاتا رہا اور دوسری طرف اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے راہ والوں سے بھی ساز باز کر لی اور نہایت کامیابی سے ڈبل ایجنٹ کے ساتھ مذہبی رہنما کا رول بھی ادا کرتا رہا۔ یہاں گزرنے والے طویل عرصے میں اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کا بڑا نقصان کیا۔ پہاڑوں میں دہشت گردوں کی تربیت کے لیے جو کیمپ قائم کیا گیا تھا، اس کیمپ کے قیام میں بھی بشیر نے خاصی مدد کی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم اس کیمپ کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار ہونے کے باوجود کسی کی نظر میں نہیں آئے تھے، ورنہ شاید بلتستان میں قدم رکھتے ہی دھر لیے جاتے اور بشیر پر قابو پانا تو دور کی بات خود اپنا بچاؤ بھی نہ کر پاتے۔ میجر اسفند کی بات نے اسے اپنا بلتستان کا پچھلا دورہ یاد دلا دیا تھا۔ زندگی کا وہ حصہ اس کے دل پر ایسے زخم لگا گیا تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتے۔ اس نے پناہ کی تلاش میں بھٹکتی ماہبانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، لیکن قسمت کی ماری ماہبانوں وہاں بھی محفوظ نہ رہ سکی اور اسے اغوا ہونے سے بچانے کے لیے اس کے بھائی اکرم خان نے اپنی جان قربان کر دی۔ جوان بیٹے کی موت نے ماں کو غم سے ایسا نڈھال کیا کہ وہ ہوش و حواس کھو کر کومے میں چلی گئی اور آخر کار اپنی جان کی بازی بھی ہار گئی۔ غصے اور غم میں مبتلا مشابرم خان نے اس وقت ایک عالم جنون میں برف پوش پہاڑوں میں واقع اس تربیتی کیمپ تک رسائی حاصل کی تھی اور اتفاقاً اور خوش قسمتی کے باعث تن تنہا اس کیمپ کی تباہی کا سبب بن گیا تھا۔ آج اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کیمپ کو قائم کرنے میں مدد دینے والوں میں ایک بشیر بھی تھا اور اسے خوشی تھی کہ اپنی جان کی بازی لگا کر وہ برسوں سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر برتے اس شاطر سانپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بشیر جو کچھ کر رہا تھا وہ مکمل طور پر ون مین شو تھا۔ اس نے اپنے کرب و جوار میں موجود کسی شخص یہاں تک کہ اپنے نائب کو بھی اپنی حقیقت کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ یہاں جو لوگ اس کے معتمد تھے وہ بھی بس اس حد تک اسے جانتے تھے کہ بشیر اکبر ایک ایسا فراڈیا ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور اپنے جھوٹے زہد و تقوی کا جال بچھا کر لوگوں کو اپنا اسیر بنا رہا ہے۔ اس طرح ایک طرف تو وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما کر خوب عیاشی کر رہا تھا
اور دوسری طرف اعلیٰ طبقے اور حکومتی حلقوں میں اپنا اثر و رسوخ بھی قائم کر رکھا تھا۔ اس کے کردار سے واقف ہونے کے باوجود اس کے معتمدین اور مقربین کو اس پر اس لیے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ انہیں بھی خوب عیاشی کرواتا تھا اور دل کھول کر نوازتا تھا۔ اس بات کا تو کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اسرائیلی اور بھارتی ایجنٹ ہے۔ حقیقتاً وہ اتنا شاطر تھا کہ لوگوں کو کٹ پتلیوں کی طرح اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچانے کے باوجود انہیں اپنے اصل عزائم اور مقاصد کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے اتنے بہت سے سال اسرائیل کی خدمت میں صرف کر کے اپنے آقاؤں کو بے تحاشا خوش کر رکھا تھا، چنانچہ ان کی طرف سے بھی اسے خوب نوازا جاتا تھا۔ اسرائیل میں اس کے خاندان کو بھی خصوصی رعایت و مراعات حاصل تھیں۔ اس کے اہل خانہ کئی بار جعلی پاسپورٹ اور دستاویز کے ذریعے پاکستان آ کر اس سے ملاقات کر چکے تھے، جبکہ وہ صرف 2 بار اسرائیل گیا تھا، ایک بار اپنی شادی کے لیے اور دوسری بار اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے۔ ظاہر ہے دونوں جانب سے ہونے والی یہ آمد و رفت براہ راست اسرائیل اور پاکستان کے درمیان نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ کسی دوسرے ملک کے شہری کی حیثیت سے سفر کرتے تھے۔ بشیر کی بیوی نے اس کے اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ پاکستان کا سفر کیا تھا اور ہمیشہ کسی نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ باپردہ عرب مسلمان عورت کے روپ میں یہاں آئی تھی۔ یہاں اس نے طویل وقفوں کے لیے قیام کیا، جس کے نتیجے میں ان کے ہاں 3 اولادیں بھی پیدا ہوئیں۔ ان بچوں کو بھی بشیر اکبر کی طرح ہی اسرائیل میں خصوصی تعلیم و تربیت دی جا رہی تھی۔ بشیر کی بیوی بھی اسی کی طرح کٹر یہودی ہے اور اسے شوہر کی بہت کم رفاقت میسر آنے کے باوجود اس بات پر فخر ہے کہ اس کا شوہر اپنے مذہب اور وطن کی خاطر بے شمار قربانیاں دے رہا ہے۔ ہم نے نہ صرف یہ ساری معلومات بشیر سے اگلوائیں بلکہ اس کی ویڈیو بھی تیار کی۔ اس ویڈیو نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا اور ہم اس کے نائب کو اپنا ہمنوا اور رازدار بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تم بے ہوش تھے ورنہ بہت سے حالات سے میرے بتائے بغیر بھی واقف ہو جاتے۔ بشیر کے غیاب پر بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں۔ کسی کا خیال تھا کہ جیسے وہ ماضی میں پہلے بھی 2 بار غائب ہو کر واپس آ گیا تھا، ویسے ہی اس بار بھی ہوگا۔ کچھ لوگ جو اندر کے حالات سے واقف تھے اسے بشیر کا اغوا قرار دے رہے تھے اور اس اغوا کا ذمہ دار تمہیں ہی ٹھہرایا جا رہا تھا، کیونکہ تم پراسرار طور پر ہسپتال سے غائب تھے۔ البتہ اس کے نائب نے ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ اس خبر کو عوامی حلقوں تک نہیں جانے دیا اور کسی بڑے ہنگامے سے بچنے کے لیے خود ہی انتظامیہ سے مذاکرات میں مصروف تھا۔ شروع میں اس نے بہت شور مچا رکھا تھا کہ کسی بھی طرح بشیر کو بازیاب کروایا جائے ورنہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے محسوس کر لیا کہ وہ بشیر کا اتنا وفادار نہیں جتنا ظاہر کر رہا ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کی خواہش ہے کہ بشیر غائب ہی رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کل اختیارات اسے حاصل ہو جاتے۔ ہم نے اس کے دل کے اس چور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے جب بشیر کی حقیقت کا علم ہوا تو سناٹے میں رہ گیا اور برملا اعتراف کیا کہ اس کے ساتھ مل کر عوام کو دھوکہ دینے کے باوجود وہ قطعی واقف نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے یہودی کا اعلی کار بنا ہوا ہے جو بیک وقت اسرائیل اور بھارت کا ایجنٹ ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ اس معاملے کو اتنی خوبی سے سنبھال لے گا کہ کسی کو شک بھی ہوا تو اظہار نہیں کر سکے گا۔ ہم نے کچھ شرائط اور ضوابط کے ساتھ اس سے معاملات طے کر لیے۔ اب وہ بشیر کی جگہ سنبھالے گا اور عبادت گاہ کے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں رہیں گے۔ میجر اسفند نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی تشویش کا اظہار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہودی بڑی منصوبہ ساز قوم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے یہاں اپنا اتنا بڑا سیٹ اپ قائم کیا اور اسے اس حال میں چھوڑ دیں کہ بشیر کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے؟ اصولاً تو یہاں اس کے بعد اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے کسی اور کو موجود ہونا چاہیے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کا نائب ہی اس کا جانشین ہو اور بظاہر ہم سے معاہدہ کر کے اسرائیل سے وفاداری نبھاتا رہے؟ تمہاری تشویش درست ہے، لیکن غلطی کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے۔ بشیر کا نائب بھی تیار کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں نہیں، تلابیب میں۔ بشیر کی خواہش تھی کہ اس کے بعد اس کی جگہ اس کا بیٹا لے۔ اگلے سال وہ اپنے بیٹے بلکہ پوری فیملی کو یہاں بلوانے والا تھا۔ وہ لوگ ایک ایسے فلسطینی خاندان کی صورت میں یہاں آ کر آباد ہوتے جس کا سربراہ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہو گیا تھا۔
اس طرح بشیر کو اپنے خاندان سے قریب رہنے کا موقع بھی مل جاتا اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ دینے کی راہ بھی ہموار کر لیتا۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ یہ مرحلہ آنے سے قبل ہی اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اور اب وہ اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے ہماری گرفت میں ہے۔ اور اگر اسرائیل نے اس کے نائب کو لالچ اور دباؤ کے ذریعے اپنے دام میں پھنسا لیا تو اس کے پاس ایک اور اندیشہ تھا۔ میجر اسفند ہنس پڑا، تم تو حد سے زیادہ محتاط اور دور اندیش آدمی ہو، لیکن فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس لیے ہم کڑی نگاہ رکھیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ اب عبادت گاہ اور اس سے متعلق ہر اہم شخص 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا۔ اس نے مشابرم خان کو تسلی دی۔ اب اگر تمہاری تشفی ہو گئی ہو تو مجھے اجازت دو، کوئی اور بھی ہے جو میرے بعد تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے؟ بہت بہت شکریہ میجر صاحب، میں نے واقعی آپ کا بہت وقت لے لیا۔ اس بار مشابرم خان جھنپ گیا۔ اٹس اوکے مین، تم نے جو کچھ کیا وہ اتنا قابل قدر ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کسی بڑے فوجی اعزاز سے نوازنے کی سفارش کرتا، لیکن یہ بھی ہماری قسمت کا کھیل ہے کہ قوم و وطن کی خاطر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والوں کی ایک بڑی تعداد کو منظر پر نہیں لایا جا سکتا۔ میجر اسفند نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے شانے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جانے کے لمحہ بھر بعد ہی دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس کھلے دروازے سے گل مینا بہار کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر مشابرم خان کے ہونٹوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جبکہ گل مینا اس کے قریب آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ادھر آؤ میرے پاس، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے محبت سے گل مینا کو پکارا تو وہ اس کے کچھ اور قریب چلی آئی، لیکن ساتھ ہی آنسوؤں کی روانی میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ مشابرم خان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار تو میں تمہیں بتا کر گیا تھا، پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیا میرے بتا کر جانے کے باوجود تمہیں یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہوں؟ اس نے پوچھا تو گل مینا شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر تم اس طرح روتی رہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ اس کے تسلسل سے بہتے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اس نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا جو کارگر رہا، اور گل مینا نے بڑی جدوجہد سے اپنے جذبات کو قابو میں کر کے آنسوؤں کو مزید امڑنے سے روک لیا۔ آنسو رکے تو وہ زبان سے کچھ کہنے کے لائق ہوئی۔ آپ مجھے یہ تو بتا کر نہیں گئے تھے کہ اس حال میں واپس آئیں گے؟ رندی ہوئی آواز میں اس کے لبوں پر شکوہ مچلا، جسے سن کر مشابرم خان کے ہونٹوں سے ایک گہرا سانس خارج ہوا اور اسے سمجھ میں آنے لگا کہ گل مینا کیوں رو رہی ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ اور ہراساں ہو گئی تھی۔ دیکھو گل، یہ سب میری زندگی کا حصہ ہے۔ میں لوگوں کو اس حال تک پہنچاتا بھی ہوں اور خود بھی اس حال کو پہنچ جاتا ہوں۔ تم یوں سمجھ لو کہ میں جس کھیل میں ملوث ہوں، اس میں انسان کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور جان کی بازی لگانا ہمارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کے کتنے مرد ہیں جو دیا میر، نانگا پربت سر کرنے والوں کے جنون کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس جنون میں میرے باپ، بھائیوں سمیت ہمارے کتنے پیارے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ماں نے مجھے ان خطروں سے بچانے کے لیے یہاں سے دور بھیج دیا تھا، لیکن میری رگوں میں جو خون ہے وہ کیسے مجھے سکون سے بیٹھنے دیتا؟ میں بے جان پہاڑوں سے گریز کر کے نکلا تو ایسے انسانوں سے ٹکرانے پر مجبور ہو گیا جو سینے میں دل کی جگہ پتھر لے کر گھومتے ہیں اور انسان ہونے کے باوجود انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور میری کوئی حیثیت بھی نہیں، اس کے باوجود میرا خود سے یہ عہد ہے کہ زندگی میں جب جب انسان دشمنوں سے سامنا ہوگا، میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی بجائے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، بلکہ جب میں مروں گا تو میرے پاس یہ فخر ہوگا کہ میں نے اپنے وطن اور انسانیت کی بہبود کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم مجھ جیسے سر پھرے کا ساتھ دینا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ میرے ساتھ رہنے کی صورت میں تمہیں بار بار ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آج کے بعد میں یہ قطعی پسند نہیں کروں گا کہ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ عورت کے آنسو مرد کو کمزور کر دیتے ہیں، اور میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ اس نے گفتگو کا آغاز تو بہت نرمی سے کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا لہجہ خود بخود ہی سخت ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے ہر لفظ کے ساتھ گل مینا اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔
یہاں تک کہ مشابرم خان خاموش ہوا تو اس کی آنکھوں کی سطح بالکل خشک ہو چکی تھی اور گلے میں پھنسا آنسوؤں کا پھندا بھی کہیں تحلیل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت صاف اور واضح تھا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی خان، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد تم کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھو گے، کیونکہ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ وقت تم پر ثابت کر دے گا کہ صرف پہاڑوں کے بیٹوں کے حوصلے ہی بلند نہیں ہوتے، بلکہ بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتیں۔ وہ ایسے عزم اور حوصلے سے بول رہی تھی کہ مشابرم خان بھی چند لمحوں کے لیے اس کا منہ تکتا رہ گیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ وطن عزیز کے خلاف سازش کرنے والے یہود و ہنود اگر اس کم عمر لیکن بلند ہمت عورت کو دیکھ لیں تو جان لیں گے کہ بشیر اکبر جیسے پٹھوؤں کے سہارے وہ سازشوں کے کتنے بھی جال بچھائیں کامیاب بہرحال نہیں ہو سکیں گے، کہ بشیر اکبر جیسے تو برسوں کی عیش و عشرت کی زندگی کے نتیجے میں اتنے کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں کہ چار ہاتھ کھا کر اگلا پچھلا سب اگل ڈالتے ہیں، اور یہاں ایک عورت کا عزم بھی ایسی مضبوط چٹان کے مانند تھا کہ اس سے ٹکرانے والے لہو لہو ہو جانے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے تم پر فخر ہے گلمینا، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی باہمت عورت کا ساتھ دیا۔ اپنے اس وعدے کو زندگی بھر یاد رکھنا۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی دوسری عورت کو تمہاری جگہ نہیں دوں گا۔ اس نے گلمینا کے ہاتھ کو زور سے دبا کر کھینچا، لیکن پھر خود ہی کراہ اٹھا کہ زخم وجود کسی بے احتیاطی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر گلمینا کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، اور چہرے پر وہ سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے جو سورج نکلتے سمے دیا میر کی چوٹیوں پر بکھرتے تھے۔ تم کب تک میرے سر پر مسلط رہو گے؟ ریاض انور نے اپنے ساتھ چلتے نوجوان سے برہم لیکن دبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے ساتھ چلنے والا یہ نوجوان سی ایف پی کا اہلکار تھا، جو منصوبے کے مطابق ریاض انور کے ساتھ اس کی کوٹھی میں اس طرح نازل ہوا تھا کہ ریاض انور کو سب پر یہ ظاہر کرنا پڑا کہ اسے ویران سڑک پر بے ہوش حالت میں پا کر اس نوجوان نے اس کی مدد کی اور وہیں مرنے کے لیے پڑا چھوڑنے کی بجائے ہوش میں لا کر یہاں تک لایا۔ راستے میں نوجوان سے گفتگو کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ پڑھا لکھا لیکن بے روزگار ہے، تو اس کا احسان چکانے کے لیے فوراً اپنے مشیر کی حیثیت سے اسے ملازمت کی پیشکش کر دی، جسے ظاہر ہے نوجوان نے قبول کر لیا، اور اب وہ مشیر ہر وقت اس کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ ریاض کی معلومات کے مطابق اس کا نام سہیل تھا، اور وہ دل میں اس سے از حد چڑھنے کے باوجود سب پر یہ ظاہر کرنے پر مجبور تھا کہ اپنے کیے گئے احسان کے بدلے وہ نوجوان اسے دل و جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ سہیل مستقل اس کے قریب دیکھا جا رہا تھا۔ کسی شدید ضرورت کے تحت چند منٹوں کے لیے وہ اسے تنہا چھوڑتا بھی تھا، تو ایسے وقت میں بھی وہ مکمل آزاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ جانتا تھا کہ ایک ڈیوائس کے ذریعے اس کی حرکات و سکنات کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کو اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کر پاتا۔ ویسے بھی سی ایف پی والوں نے اس کے ہاتھ پیر مکمل طور پر باندھ دیے تھے۔ ایک طرف اسے اپنی اکلوتی بیٹی کی طرف سے خطرات لاحق تھے، تو دوسری طرف اپنے اس اعترافی بیان کے سامنے آنے کا خدشہ تھا جو اس نے سی ایف پی کی تحویل میں رہ کر دیا تھا۔ یہ سب خطرات نہ بھی ہوتے تو وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ اس کے خیال کے مطابق خفیہ ملکی ادارے کی نظروں میں آنے کے بعد اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں رہی تھی۔ فی الحال وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کی مدد سے بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے مجبور تھا کہ اس سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر بے چون و چراں کیے عمل کرتا جائے۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے آدمیوں کو جیل سے فرار اور سلو کے قتل کے احکامات جاری کر دیے تھے، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کرنے سے اس کے سر پر سوار لوگوں کو کیا حاصل ہوگا۔ انہی لوگوں کی ہدایت پر اس نے اپنی ساری سرگرمیاں موقوف کر دی تھیں، اور صرف ایک بار میڈیا کو اپنے اغوا برائے تاوان کی کہانی سنانے کے بعد شدید اعصابی دباؤ میں ہونے کا بہانہ کر کے زیادہ تر وقت اپنی خوابگاہ میں گزار رہا تھا۔ سہیل اس کا چہیتا بنا یہاں بھی اس کے آس پاس ہی موجود رہتا تھا۔ مزاج پرسی کے لیے آنے والے مہمانوں اور فون کالز کے سلسلے میں بھی وہی فیصلہ کرتا تھا کہ کس کو ریاض انور تک رسائی حاصل کرنے دی جائے اور کس کو نہیں۔ اس جکڑ بندی نے ریاض انور کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی اپنے قریب نہیں رہنے دے رہا تھا، اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خوابگاہ میں آنے پر چند منٹوں میں ہی واپس بھیج دیتا تھا۔
اس کی بیوی بیچاری کو عادت تھی کئی کئی راتیں شوہر کے بغیر گزارنے کی۔ وہ ایسا مصروف رہتا تھا کہ اسے مشکل سے ہی اپنی خوابگاہ کا رخ کرنے کی مہلت ملتی تھی، لیکن اس بار عجیب تماشا ہوا تھا کہ وہ خود تو مستقل خوابگاہ میں مقیم تھا، لیکن بیوی کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کی وسیع و عریض کوٹھی میں کمروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بیوی کسی بھی دوسرے پرتعیش کمرے میں مزے سے سو سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر تل ملائی ہوئی تھی کہ اس طرح خوابگاہ سے باہر کیے جانے پر اس نے ملازمین کے سامنے سبکی محسوس کی تھی۔ ریاض انور کو اس کے احساسات کی فی الحال کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس چکر میں تھا کہ کسی طرح سر پر مسلط مصیبت سے جان چھڑائی جائے۔ طبیعت بہت الجھی تو اس نے سہیل سے لان میں چہل قدمی کی فرمائش کر دی، جسے اس نے قطعی رد نہیں کیا، اور اب وہ دونوں کچھ اس طرح لان میں ٹہل رہے تھے جیسے دونوں کے درمیان بڑی خوشگوار گفت و شنید ہو رہی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ریاض انور اس پر اپنی جلاہٹ نکال رہا تھا۔ آپ تو بڑے کمزور اعصاب کے نکلے ریاض صاحب، میرا خیال تھا کہ راہ والوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو کچھ دیکھ بھال کر ہی کیا ہوگا، لیکن آپ تو ذرا سی مشکل پڑنے پر ہی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ اس نے چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ریاض انور کو جواب دیا۔ بار بار مجھے راہ کا تانا مت دیا کرو، تم ان کا ذکر کیے بغیر بھی بات کر سکتے ہو۔ وہ بگڑا۔ عجیب آدمی ہو، دوستوں کا ذکر سن کر چڑھتے ہو، یا پھر اس لیے ناراض ہو کہ تمہارے بخیر و عافیت واپس آنے پر ان میں سے کسی نے اب تک تمہیں ایک فون تک نہیں کیا۔ اس نے مزید اسے سلجھایا۔ وہ میرے باپ کے سگے نہیں ہیں جو خیر خیریت پوچھنے کے لیے مجھے فون کریں، انہیں کام ہوتا ہے تو رابطہ کرتے ہیں۔ ریاض نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہاری راہ والوں کے کسی ٹھکانے سے واقفیت نہیں ہے اور میں تمہارے ذریعے ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات پہلے ہی تمہارے بھائی بندوں کو سمجھا چکا ہوں۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہوتا تو وہ دیگر باتوں کی طرح یہ بات بھی مجھ سے اگلوا لیتے۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا، جس پر سہیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اچھی طرح ریاض انور کی وہ حالت یاد تھی جب وہ سی ایف پی کے جوانوں کے ہاتھوں بھیگی بلی بنا سب کچھ فر فر بتا رہا تھا۔ مجبور تو خیر وہ اب بھی تھا کہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنی مرضی کرنے سے قاصر تھا، لیکن یہاں پھر بھی شاید اسے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح بچاؤ کا کوئی راستہ نکال لے گا، اس لیے پہلے کے مقابلے میں کم دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی سے ٹہلتے رہنے کے بعد اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کر دینا، کل تک رک جاؤ۔ خلاف توقع سہیل نے کوئی اعتراض کرنے کی بجائے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ ریاض کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ وہ اتنی آسانی سے راضی ہو گیا۔ ساتھ ہی اسے خوشی بھی تھی کہ بیوی اور بیٹی کو یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دینے کے بعد اس کے لیے تنہا یہاں سے بھاگ نکلنا نسبتاً آسان ہوتا۔ اس نے اپنے ذہن میں سارا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ وہ یہاں سے نکل کر اپنی فیملی سمیت بیرون ملک منتقل ہو جاتا۔ روپے پیسے کی اسے کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو دنیا کے کسی بھی حصے میں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ یہ بات تو اسے ویسے بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ہے اور وہ یہاں رہ کر مزید لوٹ مار نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ممکن تھا کہ 8-10 سال کے لیے منظر سے ہٹ جاتا اور کسی مضبوط کہانی کے ساتھ واپس آتا تو اپنے خلاف موجود ثبوتوں کو رد کر کے دوبارہ سیاست کے میدان میں اپنے قدم جما سکتا تھا۔ میرے خیال میں پاکستان کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے کے لیے کون سا ملک سب سے بہتر ہے؟ سہیل نے اچانک یہ سوال کر کے اسے حواس باختہ کر دیا اور اسے یوں لگا کہ وہ اس کی حرکات و سکنات کے ساتھ ساتھ سوچوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا باہر آنا جانا لگا رہتا ہے، دنیا کے اتنے ملک دیکھ چکے ہو، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ اس کی بوکھلاہٹ سے بے نیاز سہیل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا انداز واقعی ایسا تھا جیسے بنا کسی سبب برسبیل تذکرہ یہ سوال کر بیٹھا ہو۔ ریاض انور کچھ دیر تو اسے مشکوک نظروں سے گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، اگر آدمی کے پاس دولت ہو تو پاکستان سمیت تمام پسماندہ ممالک کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں بھی مزے سے رہا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کا تنفر تھا جسے سہیل نے شدت سے محسوس کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں تو تم جیسے لوگ صرف دولت لوٹنے کے لیے رہتے ہیں۔
اس نے بھی ریاض انور کے لیے اپنے دل میں موجود نفرت کو چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ پھر کلائی پلٹ کر رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اب تک کھیل شروع ہو چکا ہوگا۔ آؤ تمہارے بیڈ روم میں چل کر ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاض انور کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے لان پر سے واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ اپنے پی اے کو بتا دو کہ آدھ گھنٹے بعد اپنے گھر والوں سے ملنے جاؤں گا۔ میرے لیے ایک گاڑی تیار رکھی جائے۔ اس نے دور کھڑے پی اے کو دیکھ کر آہستہ سے ریاض سے کہا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا پی اے بیچارہ کچھ لاوارث سا نظر آنے لگا تھا۔ اسے پہلے کی طرح ریاض انور کے قریب رہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسے بس چند لمحوں کے لیے بلاتا تھا اور ضروری احکامات دے کر فارغ کر دیتا تھا۔ چنانچہ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ریاض انور جہاں ہو آس پاس ہی منڈلاتا رہے، جیسا کہ اس وقت وہ لان کے آغاز میں کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کہہ رہا ہو، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ سہیل نے آدھ گھنٹے بعد یہاں سے اپنی روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو جہاں ریاض انور کو جھٹکا لگا اور اس نے اپنے وجود میں خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی، وہیں پی اے بھی صاحب کی زبانی یہ سن کر کھل اٹھا کہ سہیل اپنے گھر جا رہا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنے مالک کو یہ احساس دلا سکتا تھا کہ وہ ایک اجنبی نوجوان کو، جو بے شک اس کا محسن ہے، ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر اچھا نہیں کر رہا۔ ایسا پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ احسان کے بدلے میں محسن کو سر پر بٹھا لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے نظام سکہ جیسے شخص کو ایک دن کی حکمرانی دینے جیسی حماقت بھی کر ڈالی تھی۔ لیکن آج کے دور میں اس قسم کی احسان شناسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں دشمن تو دشمن، دوست سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ ریاض انور اور سہیل حکم جاری کرنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گئے اور پی اے آدھ گھنٹے بعد دیے جانے والے لیکچر کے لیے نکات تلاش کرتا رہا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر سہیل نے خود ٹی وی کھول دیا۔ توقع کے مطابق نیوز چینل سے سینٹرل جیل میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی خبریں نشر کی جا رہی تھیں، اور صاف بتایا جا رہا تھا کہ چند قیدیوں کے جھگڑے سے شروع ہونے والا یہ ہنگامہ اصل میں جیل سے فرار کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آیا کوئی قیدی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں۔ جیل انتظامیہ نے فی الحال اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحافیوں نے البتہ جیل کے باہر مورچے بنا لیے تھے اور وقفے وقفے سے جاری فائرنگ کی خبریں دینے کے ساتھ ساتھ مرکزی گیٹ اور چہار دیواری کے مختلف اطراف کے مناظر بھی دکھا رہے تھے۔ ان مناظر میں ایک منظر جیل کے مرکزی دروازے سے برآمد ہونے والی تاریک شیشوں والی گاڑی کے تیزی سے وہاں سے نکل جانے کا بھی تھا، جسے دیکھ کر صحافیوں نے گھیرنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے۔ اس گاڑی کو دیکھ کر سہیل نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کے ساتھی سلو کو وہاں سے لے کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2 کپ چائے تو منگوا لیں ریاض صاحب، اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ٹی وی سکرین کو دیکھتے ہوئے ریاض انور سے فرمائش کی۔ تمہارے لیے منگوا دیتا ہوں، مجھے اس وقت چائے سے زیادہ ڈرنک کی طلب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ چائے منگوائیں، تب تک میں آپ کے لیے ڈرنک تیار کر دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شیلف کی طرف بڑھ گیا جہاں انواع و اقسام کی شرابیں سجی ہوئی تھیں۔ اس نے ریاض انور سے اس کی پسند دریافت کر کے ایک بوتل نکالی اور جام، سوڈے اور برف سمیت جملہ لوازمات کے ساتھ میز پر لا کر رکھ دی۔ ریاض انور اس دوران میں انٹرکام پر چائے کا آرڈر دے رہا تھا، اس لیے یہ نہیں دیکھ سکا کہ سہیل نے برف کے کیوبز پر سفید رنگ کا ایک سفوف سا چھڑک دیا ہے، جو کہ برف کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا تھا کہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ وہ انٹرکام پر آرڈر دے کر فارغ ہوا تو سیدھا شراب نوشی کے لوازمات سے سجی میز کی طرف آ گیا اور سہیل کو اشارے سے جام تیار کرنے سے روک کر خود ہی ایک جام میں تھوڑی سی انڈیل کر نیٹ پینے لگا۔ سہیل ہونٹ بیچے اسے دیکھنے لگا۔ عادی شرابی کو نیٹ پینے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا، ماں سوائے اس کے کہ آنکھوں کے گوشوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ اسے الجھن سی ہونے لگی۔ اسے یہاں سے روانہ ہونے سے قبل ریاض کا قصہ تمام کرنے کا حکم تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ خاموشی سے یہ کام ہو جائے، لیکن اب لگتا تھا کہ تھوڑا طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اپنا آئندہ کا لاہہ عمل سوچتا ہوا وہ ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے ملازم کے چائے لانے کا انتظار تھا۔ اس کے چائے لانے کے بعد ہی وہ کچھ کر سکتا تھا۔ ملازم چائے لے آیا تو اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ریاض انور نے پہلا جام نیٹ پینے کے بعد دوسرا جام بڑے اہتمام سے تیار کیا تھا۔
चाय पीते हुए वो रियाज को शराब नोशी करते हुए देखता रहा। ऐसा लगता था कि शराब ने उसके असाब को सहारा देना शुरू कर दिया है, लेकिन वो जानता था कि अब उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। जो सफूफ उसने रियाज अनवर के मैदे में पहुंचाने का अहतमाम किया था, उसकी ये खासियत थी कि वह आध घंटे बाद अपना असर शुरू करके इस्तेमाल करने वाले की हरकत कलब को बंद कर देता था, और पोस्टमार्टम में उसका सुराग भी नहीं मिलता था। अपनी प्याली खाली करने के बाद उसने मुलाजिम को इंटरकॉम पर बर्तन ले जाने का हुक्म दिया। आप इतनी टेंशन मत लें सर, टेंशन में आप हद से ज़्यादा ड्रिंक करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मुलाजिम मेज़ पर से चाय के बर्तन समेट रहा था, तो उसने जानबूझकर रियाज अनवर से ये जुमला कहा, ताकि मुलाजिम गवाह रहे कि रियाज अनवर किसी वजह से परेशानी का शिकार था। तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, मेरी मर्जी मैं जितनी चाहे पीऊँ। लाजिम था कि रियाज अनवर को इसकी मुदाखलत बुरी लगती, इसलिए उसने बिगड़ कर जवाब दिया, मैं तो आपकी सेहत के ख्याल से कह रहा था सर। उसने मुलाजिम के सामने झींप जाने की अदाकारी करते हुए मिनमिनाती आवाज़ में कहा। चंद जुमलों की गुफ्तगू का गवाह मुलाजिम अपनी तरबियत के मुताबिक बज़ाहिर अनजान बना, बर्तन समेट कर बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही वो भी अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है रियाज साहब, मैं चलता हूँ, आप दिल भर कर पीते रहिए, क्या पता फिर कभी मिले या नहीं। उसने वही सुलगाती हुई मुस्कुराहट होंठों पर सजा कर रियाज से कहा, और उसके चेहरे के बनते बिगड़ते जावियों की परवाह किए बगैर बाहर निकल गया। हस्बे हिदायत गाड़ी तैयार थी। कोठी से रवाना होकर वो लोग मेन रोड पर पहुंचे, तो उसने ड्राइवर को एक ऐसे इलाके का पता बताया जहां गुंजान आबादी थी और पतली पतली गलियां बनी हुई थीं। अपने मतलूबा इलाके में पहुंचकर उसने एक पतली सी गली के सामने गाड़ी रुकवाई। ये गली इतनी तंग थी कि इसमें गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं था। बस यार यहीं रोक दो, अंदर मुझे पैदल ही जाना होगा। तुम ऐसा करो कि अब वापस चले जाओ, मुझे जब वापस आना होगा तो खुद आ जाऊंगा या फ़ोन करके तुम्हें कह दूंगा। उसने ड्राइवर से दोस्ताना अंदाज में कहा और गाड़ी से निकलकर गली में दाखिल हो गया। ज़रा ही देर में वो पुरपेच गलियों से गुजरता एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां रास्ता ज़रा कुशादा था और रिक्शा वगैरह चलते दिखाई दे रहे थे। वो एक रिक्शा रोक कर उसमें बैठ गया और इत्मीनान का सांस लिया। उसे मालूम था कि रियाज अनवर की मौत के बाद उसके बारे में बहुत से सवाल उठाए जाएंगे, और उसकी मौत को तभी नज़र आने के बावजूद पुरस्रार करार दिया जाएगा। कुछ लोग शायद मुमकिना कातिल की हैसियत से उसकी तलाश का काम भी शुरू कर देते, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं थी। उसके लिए अहम ये था कि वो इस काम को कामयाबी से अंजाम देकर आ रहा है जो उसे सौंपा गया था, और जिसके नतीजे में रियाज अनवर जैसे नासूर से हमेशा के लिए निजात मिल गई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।